अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए तीन औरतें तीन कहानी के उन्वान के तहत पेश खिदमत हैं तीन सच्ची कहानियाँ। आइए इस सिलसिले की पहली कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है खैमे का ऊँट। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे हाथों में बाबूजी का ख़त है। ये ख़त है या धमाका। जी जा रहा है अपना मुंह नोच लूँ या कपड़े फाड़कर वीरानों में निकल जाऊँ, मगर ये लंदन है। यहाँ ऐसी हरकतें करने वालों को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाते हैं। हमारे मुल्क की तरह इन्हें इनके हाल पर नहीं छोड़ दिया जाता कि जाओ हमने तुम्हें पागल करना था सो कर दिया, अब जाओ गली कूचों में बच्चों से पत्थर खाते फिरो या हाथ फैलाकर भीख मांगने का फन आजमाओ। अरे मैं तो वाकई पागलों की सी खुद कलामी करने लगा। जिक्र बाबूजी के ख़त का था और चल पड़ा पागलों की बातें करने। मुझे इतनी जल्दी अपने हवास नहीं खोने चाहिए। अगर सचमुच पागल हो गया तो इस खुद साख्ता जिला वतनी में कोई साथ देने वाला भी नहीं मिलेगा। इस कोहरालूद माहौल में अपने गर्म आंसू पी जाने की कोशिश करते हुए मैं इस खत को बार बार पढ़ने और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बाबूजी ने लिखा है, सफ़र। मैंने अपने तौर पर तुम्हें समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की। रूबीना किसी भी एतबार से बुरी लड़की नहीं थी। वो तुम्हारे मयार पर पूरी नहीं उतरी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। शरीफ लोगों में ऐसा नहीं होता कि लड़की पसंद न आए तो शादी के बाद उसे तलाक देकर रुखसत कर दिया जाए। तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं करता था, मगर उसे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। औलाद के बाद इंसान अपने लिए नहीं उसके लिए जीता है। तुम अपने साथ अपनी बीवी और अपनी औलाद दोनों को मारना चाहते हो। मैं अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होने दूंगा। अज़हर हमारा खून है, यह हमारे साथ रहेगा। तुम उसके लिए मर जाओ, मैं इसके लिए ज़िंदा हूँ। तुम्हें मैं अपनी जायदाद से आग कर रहा हूँ। तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे बेटे अज़हर के नाम लिख रहा हूँ। अगर तुम वतन वापस आना चाहो तो हम लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश मत करना। ये फ़ैसला मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सोच विचार के बाद किया है। तुमने कहा था कि हम लोग रुबीना और तुम में से किसी एक का इंतखाब कर लें। तुम्हारी माँ ने अपने पोते को तुम पर तरजीह दी है। वो बड़ी दानिशमंद औरत है। कह रही है कि औलाद को पाल पोस कर जवान कर दिया है, अब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशियाँ हासिल करता फिरे। हमने अपने तौर पर इसकी शादी का इंतज़ाम किया था। अगर बीवी उसे पसंद नहीं थी तो औलाद क्यों पैदा की। इस नन्ही सी जान और एक मोहब्बत करने वाली बीवी को हम किसके सहारे छोड़ दें। वो हमारे साथ ही रहेंगे। तुम हमारे लिए मर चुके हो। जहाँ चाहे जाओ, जिससे दिल चाहे शादी कर लो, और ख़बरदार आइंदा कोई घटिया इल्ज़ाम अपनी बीवी या बच्चे पर ना लगाना। बाबूजी का ख़त सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कितना कमीना आदमी हूँ जिसने अपनी पसंद की शादी न होने पर मासूम बीवी को तंग किया, जिस पर बरहम होकर उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। हाँ, आप ऐसा सोचने में हक बजाने पे, मगर सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वालिदा ने मुझ पर जोर दिया, बेटे तुम शादी कर लो। तुम्हारे वालिद साहब को एक घराना पसंद आ गया है। अगर तुम चाहो तो इस घराने में बात चलाई जाए। वो लोग बहुत पर्दादार हैं। शायद तुम्हें लड़की देखने का मौका न मिल सके। यहाँ होते तो मैं खुद चल कर देख लेती। तुम चाहो तो अपने अब्बा के साथ जाकर पिंडी में लड़की देख आओ। तुम्हारे बाप की खुशी यही है कि रिश्ता वहीं हो। साहिरे मुतवस घरानों में ऐसा ही होता है। मैं वक्त निकाल कर लड़की देखने चला गया। अब्बा मियाँ साथ थे। हम लोग 2 रोज़ पिंडी में ठहरे। हर तरह से खातिर तवाज़ो हुई, मगर लड़की को देखने का मौका नहीं मिल सका। जब चलने का वक्त आया तो साहिब खाना कहने लगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने रुबीना को सामने नहीं आने दिया। दरअसल मेरी ये बच्ची बहुत ज़्यादा शर्मीली है। आप यूँ समझ लें कि अल्लाह मियाँ की गाय है। जब से आप लोगों के आने की खबर सुनी, अंदर कमरे में कोशानशीन होकर रह गई। बहुत समझाया है कि बेटा ज़माना बदल गया, अब लड़की को देखे बगैर कोई शादी नहीं करता, मगर वो सामने आने पर राज़ी नहीं हुई। मैं आपको इससे छोटी फ़िरोज़ा को दिखाई देता हूँ। यूँ समझ लें कि दोनों जुड़वां लगती हैं। लोग अक्सर दोनों में फ़र्क महसूस न करने की वजह से धोखा खा जाते हैं। बाबूजी नदामत से बोले,
بھیا، بات ہماری نئی اولاد کی ہے۔ اگر یہ ہم جیسے ہوتے تو میں ایسی حرکت ہرگز نہ کرتا۔ تم ظفر کو فیروزہ دکھا دو، اس نالائق کی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیسی ہوگی۔ فیروزہ کو بہانے سے اندر بلایا گیا۔ وہ شرماتی سمٹتی آ گئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس نے ہلکا آسمانی سوٹ پہن رکھا تھا۔ لجاتی پل کھاتی جیسے ہی سامنے آئی، میرے ہوش و حواس پر بجلی سے گر گئی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، شاداب گلابی چہرہ، بھنورا سی آنکھیں، پتلی کمر اور سراپا ایسا کہ نگاہ پلٹ کر آنا نہ چاہے۔ وہ اپنے باپ سے چند باتیں کر کے اندر بھاگ گئی۔ وہاب صاحب اس کے جانے کے بعد کہنے لگے، فیروزہ بچپن سے اپنے خالصات کی مانگ ہے۔ میری خواہش تھی کہ دونوں بہنیں کسی ایک گھر جائیں، مگر بدقسمتی سے اس کی خالہ کے یہاں وہی ایک لڑکا قابل نکلا ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ میاں اس لڑکی پر مت ریجھنا، یہ کسی اور سے منسوب ہے۔ اور واقعی انہوں نے عقل مندی کی، ورنہ میں یہی کہنے والا تھا کہ بابو جی میری شادی کے لیے فیروزہ ٹھیک رہے گی۔ ان کے جانے کے بعد بابو جی کہنے لگے، کیوں میاں صاحبزادے، جلدی بتاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بار بار آؤں اور تمہاری شادی کے معاملات طے کروں۔ تمہاری ماں کی کمر میں درد رہتا ہے، وہ زیادہ چلنے پھرنے کا کام نہیں کر سکتی۔ تم کہو تو میں رشتہ ڈال دوں، سمجھ لو کہ لڑکی تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، بابو جی اگر روبینہ فیروزہ جیسی ہے تو مجھے منظور ہے۔ بابو جی نے مجھے دعائیں دیں اور پیغام دے دیا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات تھی، شادی طے ہو گئی اور مہینے کے اندر اندر ہو بھی گئی۔ میری اگر کوئی بہن ہوتی تو دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرا ذہن یوں جھٹکا نہ کھاتا۔ وہ پہلے سے اپنی ہونے والی بھابھی کا چہرہ دیکھ لیتی اور مجھے صحیح صورتحال بتا دیتی۔ جس لڑکی کا میں نے گھونگھٹ اٹھایا تھا وہ فیروزہ سے کسی بھی اعتبار سے نہیں ملتی تھی۔ اس کا رنگ سلیٹی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ پھیکے پھیکے سے تھے۔ کہاں وہ دودھیا چہرہ اور کہاں یہ سرمئی اندھیرا۔ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ ہکا بکا میرا چہرہ تک رہی تھی۔ میرے اندر برف سی کھلنے لگی۔ میں نے آہستگی سے گھونگھٹ چھوڑ دیا اور طبیعت پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر نہ پا سکا۔ اٹھا، دروازہ کھولا اور بابو جی کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کوٹھے پر اپنے رشتہ داروں سے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ انہیں علیحدہ لے جا کر میں نے کہا، بابو جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، آپ ذرا میرے ساتھ چلیں۔ وہ حیرت زدہ سے میرے ساتھ اندر آ گئے۔ میں نے کہا، بابو جی آپ نے فیروزہ کو تو دیکھا ہوا ہے، وہاب صاحب نے کہا تھا کہ ان کی روبینہ اسی جیسی ہے، یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ وہ چپ رہے۔ میں نے روبینہ کا گھونگھٹ اٹھا کر کہا، آپ انصاف سے بتائیے، یہ فیروزہ جیسی ہے؟ کہیں سے بھی، کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، کیا یہ فیروزہ کی جڑواں یا بہن بھی لگتی ہے؟ بابو جی نے غصے سے لاحول پڑی، کہنے لگے، ابے نالائق، اتنی سی بات کے لیے مجھے ڈرا دیا۔ چلو مان لیا یہ فیروزہ جیسی نہیں ہے تو نہ صحیح، اب تو تیری عزت ہے نا، جو بن جائے اسے موتی کہتے ہیں۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی یا بری جیسی بھی ہے اب یہ تیری بیوی ہے۔ مجھے بابو جی کی اس منطق پر اور زیادہ حیرت ہوئی۔ میری بجائے وہ روبینہ کی طرفداری کر رہے تھے۔ اس کو سامنے دیکھ کر جو صدمہ میں نے محسوس کیا تھا وہ دگنا ہو گیا۔ چلاہٹ اتنی بڑی کہ بابو جی سے کہہ دیا، یہ آپ کی بہو ہو سکتی ہے، میری بیوی نہیں۔ اس کے والد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں دھوکے بازوں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ ابا ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے۔ میں چڑ کر باہر نکل گیا اور سیدھا اپنے دوست کے پاس گل پارک پہنچا۔ وہ بیماری کی وجہ سے میری شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ بخار میں جھلس رہا تھا، کما رہا تھا، اس لیے ملازم کے سوا اور کوئی اس کے پاس نہیں رہتا تھا۔ مجھے سامنے پا کر بوکھلا گیا۔ رات کے 12 بجے دولہا اگر اچانک دلہن کو چھوڑ کر دوست کے پاس پہنچ جائے تو وہ حیران تو ہوگا ہی۔ میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک پوری بات بتائی۔ وہ بھی میری طرح دھوکے و فریب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم نے زندگی میں خود کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی ایسے کام برداشت کر سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا، قصور لڑکی کا نہیں اس کے باپ کا ہے۔ میں نے کہا، نہیں،
قصور دونوں کا ہی ہے۔ اسے خوب معلوم تھا کہ اس کی بجائے اس کی خوبصورت بہن دکھائی جا رہی ہے۔ اسے اس دھوکے پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے سوچا ہوگا کہ ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو وہ میرا دل جیت لے گی۔ اسے اس سوچ کا مزہ چکھاؤں گا کہ جس رشتے کی بنیاد فریب پر رکھی جائے اس میں دل جیت لینے کی نوبت کبھی نہیں آ سکتی۔ کم سے کم میرے جیسے آدمی کے دل میں تو گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے فراغ دلی سے میرا موقف تسلیم کر لیا۔ ہم دونوں اکٹھا رہنے لگے۔ بابو جی دفتر آئے، سب دوستوں کے سامنے میرا مقدمہ رکھ دیا۔ میرے باس سے شکایت کی۔ اس نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ سب کو نرمی سے سمجھا دیا کہ میں اپنی خوشیوں کی بنیاد فریب پر نہیں رکھ سکتا۔ بابو جی کہنے لگے، پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کیا طلاق دے گا؟ مہر 50,000 روپے ہے۔ تیری شادی میں کتنا خرچہ ہو گیا ہے جانتا ہے نا؟ دے دے طلاق۔ 50,000 روپے پہلے ہتھیلی پر دھر دے، پھر جو چاہے کرتا پھر۔ میں 50,000 کہاں سے لاتا؟ دوستوں نے مشورہ دیا کہ روبینہ سے خود جا کر بات کرو، اگر وہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے تو لٹکی رہے، بس صورت دی کر مہر کو بھول جائے اور تم اسے فوراً طلاق دے ڈالو۔ ان کے سمجھانے بجھانے پر میں گھر گیا۔ روبینہ کی ذہنی حالت کا میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ وہ لوگ اسے لینے آئے تو کہہ دیا، میں اپنے حالات خود سلجھاؤں گی، آپ لوگ درمیان میں نہ آئیں، اور جب تک حالات نہیں سنبھلیں گے میں نہیں آؤں گی۔ یہ بات مجھے بابو جی نے بتا دی تھی۔ میں اس سے سب کے سامنے ملنا چاہتا تھا تاکہ لوگ ہماری گفتگو کے گواہ رہیں۔ اس نے بابو جی سے کہلوایا کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرے گی۔ خیر جناب، وہ علیحدگی کے لمحات بھی آ گئے۔ وہ بالکل سادہ لباس میں تھی، مجھے سلام کیا اور بولی، سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے یوں اجنبیوں کی طرح ملاقات ہوگی۔ بہرحال میں بڑی حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ میں نے والد صاحب کو منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کریں، مگر وہ نہیں مانے۔ کوئی بات نہیں، اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ میں نے رکھائی سے جواب دیا، بات اتنی سی نہیں ہے کہ میں اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد فریب پر نہیں رکھ سکتا۔ میرا آپ کا کوئی افیئر تو تھا نہیں کہ محبتوں کے بندھن نہ توڑ سکوں۔ سیدھی بات ہے کہ میں آپ کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکا، اور جس لڑکی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتا اس سے ازدواجی رفاقت رکھ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ سکون سے بولی، اتنی بات تو میں آپ کے رویے سے سمجھ گئی تھی کہ 10 روز کی دلہن نے پہلی بار اپنے دولہا کی شکل دیکھی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا بنے گا؟ 10 دن کی دلہن طلاق لے کر گھر چلی جائے تو اسے پھر کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ میرے والد کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے کہ وہ ساری عمر بیٹیوں کے بوجھ اٹھائے رکھیں۔ ابھی انہیں مزید 4 بیٹیوں کو بیانا ہے۔ اگر آپ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تو حق مہر دے دیں، میں ان 50,000 سے سلائی کا چھوٹا موٹا اسکول کھول لوں گی۔ شادی کا مجھے بھی اب کوئی شوق نہیں رہا ہے، مگر مجھے تماشا بھی نہ بنائیں۔ غلطی میرے والد صاحب کی ہے اور سزا میری چھوٹی بہنوں تک کو جھیلنا پڑ جائے گی۔ آپ کچھ بھی صحیح اتنے بے رحم تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے جواب دیا، محترمہ، میں شادی پر بھی مقروض ہو چکا ہوں، 50,000 ایک دم کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ بولی، پھر آپ بتائیے، طلاق کے خالی خولی کاغذات لے کر میں روتی پیٹتی گھر کیسے لوٹ جاؤں؟ میں نے کہا، پھر یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں رہیں، میں اپنے دوست کے پاس رہتا ہوں۔ ویسے میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد آپ کا مہر ادا کر دوں گا اور طلاق نامہ بھی بھجوا دوں گا۔ وہ پہلی بار ہنسی، کہنے لگی، واہ صاحب، خوب کہی، یعنی اتنے عرصے تک میری رسوائی ہوتی رہے؟ ابھی یہ معاملہ صرف میرے گھر تک ہی محدود ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بعد میں ہر شخص کو پتہ چل جائے گا۔ میری 2 بہنوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، پھر تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، دیکھیے، آپ مجھے تماشا نہ بنائیں۔ آپ بے شک باہر جائیں، پیسہ جمع کریں اور مہر کے ساتھ طلاق نامہ بھجوا دیں۔
میں اتنا عرصہ انتظار کر لوں گی، اس کے لیے آپ کو کتنی مدت درکار ہوگی؟ میں نے کہا کم از کم 6 ماہ۔ وہ بولی ٹھیک ہے، یہ مدت اتنی طویل نہیں، انشاءاللہ اس مدت میں میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرا دوں گی۔ آپ صرف مجھ پر اتنا رحم کریں کہ اسی گھر میں رہیں، بے شک الگ بیڈ پر سوئیں، مجھ سے بات نہ کریں، مگر گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کریں۔ میں اس عرصے میں کہیں ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر کامیاب ہو گئی تو میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی۔ سب کام پلاننگ سے کریں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس عرصے میں میری طرف سے آپ کو آزادی ہے، اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو خدا کی قسم مجھے بتا دیجیے گا، میں خود آپ کی شادی کا بندوبست کرا دوں گی۔ اس کے عوض میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ خدا کے لیے مجھے ان حالات میں دھکے دے کر گھر سے مت نکالیں۔ لڑکی معقول لگتی تھی، اس سے پلاننگ کی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے میں فوری طلاق دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ اچانک طلاق نامہ لے کر جاتی تو اس کی بہنوں کی زندگی پر برا اثر پڑتا۔ ابھی یہ معاملہ گھر کے چند لوگوں کے سوا کسی کے علم میں نہیں آیا تھا کہ میں نے دلہن رد کر دی ہے۔ بابو جی نے ولیمہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ میرے تایا جدہ سے 1 ماہ بعد آئیں گے۔ ہمارا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے کہ لوگ سنگن لیتے پھریں۔ ان 10 دنوں میں معاملہ کسی نہ کسی طرح نپ رہا تھا۔ میں نے روبینہ کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، سوچا ٹھیک کہتی ہے، معاملہ ہم دونوں کا ہے، ہمیں ہی کچھ سمجھوتے کرنے ہوں گے، پھر نجات ہو سکتی ہے۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا کہ میں اسے رسوا نہ کروں، اس کے بدلے وہ خود مجھے مہلت دے گی، اور جب تک مہر کے پیسے جمع نہ ہو جائیں طلاق کا چرچا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ مجھے کسی قسم کی توقع نہیں رکھے گی۔ میں شیخوپورہ کی بینک برانچ چلا جاؤں گا، وہاں سے 10-15 روز بعد 1-2 روز کے لیے آیا کروں گا۔ ہم دنیا والوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں، یعنی یہ کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے چند سمجھوتے ہم نے کر لیے۔ آپ دنیا والوں کی طرح یہ مت سمجھ لیں کہ ہمارے درمیان کسی بھی نوعیت کے تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ میرے سبھی دوست جانتے تھے کہ میری شادی پہلے قدم پر ہی ناکام ہو چکی ہے۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، میری خواہش پر فوراً ہی میرا تبادلہ شیخوپورہ ہو گیا، اور بیوی کے ساتھ رسمی بات چیت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ یہ تناؤ عارضی ہے، آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹیوں میں گھر آتا تو اماں بہو کی تعریفیں کرنے بیٹھ جاتی کہ اس نے کتنی محنت اور توجہ سے گھر سنبھال لیا ہے۔ میں ہوں ہاں کر کے بات ٹال دیتا۔ بابو جی کو جب موقع ملتا نصیحتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے تھے، جس کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ مجھے خوبصورت نہ سہی خوبصیرت لڑکی مل گئی ہے اور میں اس کی قدر کروں۔ میں نے ان کی نصیحتوں پر کڑنا یا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ ولیمے کی رسم بابو جی کی خواہش پر دھوم دھام سے ادا ہو گئی۔ میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا تھا۔ روبینہ نے ملازمت کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ میں نے بھی حتی الامکان اس کی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ اپنے لیے بھی باہر جانے کی تگ و دو شروع کر دی تھی۔ یہاں بھی دوستوں کی مہربانی کام آئی اور بینک کی لندن برانچ میں میرا تقرر منظور ہو گیا۔ ساری کارروائیاں میں چپکے کر رہا تھا۔ روبینہ کو آخری دنوں میں بتایا تاکہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ ہماری نام نہاد شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اس تمام عرصے میں وہ 2 بار پنڈی گئی۔ ایک دفعہ اسے بابو جی لینے گئے اور دوسری بار وہ اپنی بہن کے ساتھ خود آ گئی۔ جب کبھی اکٹھا ہونے کا موقع ملتا میں مسیری پر منہ لپیٹ کر سو جاتا۔ وہ کبھی صوفے پر لڑک جاتی، کبھی قالین پر پھیل جاتی۔ میں نے کبھی یہ تردد نہ کیا کہ وہ کہاں سوتی ہے، کیونکہ میں بدقسمتی سے ایسے مردوں میں سے ہوں جو جب کسی کو ذہنی طور پر پسند نہ کریں تو ان سے کوئی رابطہ قائم رکھ ہی نہیں سکتے۔ لندن آنے کے بعد میں نے اپنی پلاننگ کا دوسرا حصہ شروع کر دیا۔ روبینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جیسے چاہیں حق مہر کی رقم جمع کر لیں اور مجھے خط کے ذریعے اطلاع دے دیں تاکہ طلاق کے لیے میں ذہنی طور پر تیار رہوں۔ دوسرے مہینے بابو جی کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، بیٹے
تم نے روبینہ کے لیے کیا سوچا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ اسے ساتھ لے جاتے، مگر مجھے آج تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ ہم دادا دادی بننے والے ہیں۔ اس خبر کی جتنی خوشی ہمیں ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتے۔ روبینہ نے تمہارے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اب اللہ نے اسے خوشی اور تمہیں ترقی دی ہے۔ یہ نئے آنے والے بچے کا نصیب ہے کہ تم ترقی کی منزلیں اتنی جلدی جلدی طے کر رہے ہو۔ تمہاری ماں کہتی ہے روبینہ کو بچے کی پیدائش تک یہیں رکنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ تم وہاں بے فکر ہو کر کام کرو، روبینہ خیریت سے ہے۔ اس خبر سے میرے ذہن کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا آپ میں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ میں روبینہ کو اتنا چالاک ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ میرے ساتھ وہ یہ پلاننگ کرتی رہی کہ اسے ذہنی طور پر طلاق کے لیے تیار رکھوں۔ میں حق مہر جمع کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہا، اور وہ اپنے طور پر میرے گھر پر قبضہ جمانے کی پلاننگ کرتی رہی۔ میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ شعوری غیر شعوری طور پر بھی میں نے کبھی اس کے قریب پھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اس نے میرے ماں باپ کو دادا دادی کہلانے کی خوشی بھی بخش دی۔ میں نے غصے میں ایک خط بابو جی کو اور ایک اظہار رافع کو لکھ کر بھیجا کہ تم اتنی چالاک مت بنو، اپنے باپ والی چالیں چھوڑ دو۔ حق کے مہر کے لیے عمر بھر ترستی رہنا، میں طلاق بھی دے دوں گا، ساری عمر عدالت میں گھسٹتی پھرنا۔ اس نے جواب دیا مجھے دنیا میں اب کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں ماں بننے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ تم نے اب تک مجھ پر کون سے کم ظلم کیے ہیں؟ اگر اس بچے کا باپ نہ ہونے کا الزام بھی مجھ پر دھرنا چاہتے ہو تو دھر لو۔ میں اپنی ساس سسر کے ساتھ بہت مطمئن ہوں۔ جب تک وہ سلامت ہیں مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ خدا نخواستہ وہ نہ رہے تب بھی میں تمہاری بیوی اور یہ بچہ تمہاری اولاد کہلائے گا۔ اور یہی ہوا۔ بابو جی کا انگاروں بھرا خط آیا کہ تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہو کہ اپنی بیوی پر ایسا الزام لگاؤ۔ میں بھی تمہارا باپ ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ ایسا نالائق بیٹا میرا نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرے تو یاد رکھنا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر اس مظلوم بچے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے جسے تم نے ہر طرح سے برباد کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ میں نے جواب میں جھٹ پٹ طلاق کے کاغذات مکمل کروائے اور بھجوا دیے۔ اس کا جواب 4 مہینے بعد آیا۔ لکھا تھا سفر تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، ہم نے اظہر نام رکھا ہے، ہم اس کی تصویر بھجوا رہے ہیں، شاید تمہیں بچے کو دیکھ کر اپنے جذباتی فیصلے پر ندامت ہو۔ ابھی بہو کو طلاق نامہ نہیں دیا ہے۔ بیٹا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیوں اپنی اولاد اور بیوی کو زمانے کی ٹھوکروں میں پھینکتے ہو؟ میں نے بچے کی تصویر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دی۔ بابو جی نے میرے دوستوں کے سامنے جا کر دکھڑا رویا۔ ان کے خط آنے شروع ہو گئے کہ یار بیوی پر نہ سہی بچے پر رحم کرو، اگر اسے طلاق دینا تھی تو بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کس کس کے سامنے حلف اٹھاتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ سب سے خط و کتابت بند کر دی، اور آج سال بعد بابو جی کا خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کر رہے ہیں، اپنے پوتے کے نام جائیداد لکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور میرے لیے ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس چالاک باپ کی مہا چالاک بیٹی نے خیمے کے اونٹ والا پلان بنایا کہ انسانیت کے ناطے مجھ سے چند دنوں کی رفاقت مانگی اور ساری عمر کے لیے چمٹ گئی۔ میں لاکھ قسمیں کھاؤں کہ وہ بچہ میرا نہیں، مگر قانون اور سماج کی نظروں میں وہ میری اولاد ہے، جو میرے گھر پلے بڑھے گا، اور وہ میری مظلوم بیوی کہلائے گی جسے اس کے شقی القلب شوہر نے بے آسرا چھوڑ دیا۔ بتائیے پھر میرا جی کیوں نہ چاہے گا کہ اپنا منہ نوچ لوں یا دیوانہ ہو کر بیابانوں میں نکل جاؤں۔ دوسری کہانی۔ میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی ہوں جس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب تک پاپا زندہ ہیں میں اجنبی لوگوں میں اپنوں کی طرح رہوں گی۔ اپنوں میں لوٹنے کے لیے پاپا کا وجود حائل ہے، اور خدا نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو جائے۔ میں نے اپنی ذات سے انہیں بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ جب انہوں نے سلمان کو دیکھا تھا تو سمجھایا تھا، بیٹے یہ لڑکا بہت خود پسند ہے،
تمہارے ساتھ اس کا نفع مشکل سے ہی ہو سکے گا۔ میں نے اپنی ضد سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، پاپا آپ ہی تو کہتے تھے کہ جوان اولاد کو اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ میں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لوں گی کہ سلمان کو ہینڈل کر سکوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ میں خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، 6 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ پاپا نے اپنا طرز زندگی کچھ ایسا بنایا ہوا تھا کہ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کے دوست لگتے تھے۔ 4 بھائی جو مجھ سے بڑے تھے تعلیم سے فراغت کے بعد بیرون ملک چلے گئے، وہیں شادیاں کر لیں۔ پاپا نے مجھے بہت اچھے ادارے میں پڑھایا اور ذہنی طور پر پوری آزادی دی کہ میں اپنے انداز فکر کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں۔ فرسٹ ایئر میں مجھے سلمان مل گیا، مخلص، پرجوش، خوبرو اور شوق طبیعت کا یہ لڑکا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں خود کو حسیناؤں کے زمرے میں شمار نہیں کرتی، بس خوشحالی اور تندرستی نے مجھے پرکشش بنا دیا تھا۔ سلمان ڈاکٹری کے 3 سال میں تھا۔ بقول اس کے اسے ہر طرح سے آزادی تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے سارے بھائیوں نے اپنی اپنی پسند سے شادیاں کی تھیں، صرف وہی ایک بچا ہوا تھا اور اسے میں پسند آ گئی تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھے احساس دلایا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنا اچھا لڑکا میری چاہت میں مرا جا رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے ایک دوست سے ملنے ہمارے کالج آتا رہتا تھا۔ محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس نے زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ میں اس سے ملنے لگی، وہ مجھے اپنی فیملی سے ملانے لے گیا۔ سب نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ سلمان واقعی مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ میں نے پاپا سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے، فوزیہ میرا خیال ہے کہ پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ سلمان بھی طالب علم ہے، اگر تمہارے لیے مخلص ہوگا تو 3-4 برس انتظار کر لینا، کوئی مشکل نہیں۔ ویسے تم اسے مجھ سے ملوا دو، دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں۔ میں اسے پاپا سے ملوانے لے آئی۔ پاپا نے اس سے دیر تک باتیں کی اور بڑی محبت سے پیش آئے۔ اس کے جانے کے بعد کہنے لگے، فوزی بیٹے لڑکا خود پسند ہے، تمہارے ساتھ نبھا ذرا مشکل ہی لگتا ہے۔ تم میری ایک ہی بیٹی ہو، لڑکوں کی طرف سے مجھے بے فکری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا بیاہ غلط لڑکے سے ہو گیا تو مجھے بہت دکھ پہنچے گا۔ میں نے اپنے طور پر انہیں پورا یقین دلایا کہ پاپا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کے کہنے کے مطابق میں اس کی تعلیم ختم ہونے تک شادی کا نہیں سوچوں گی۔ اگر وہ ثابت قدم رہا اور اس نے آپ کو مطمئن کر دیا تو آپ اس سے میرے بیاہ کی بات پکی کر دیں۔ 1 سال تک سلمان سے میری گہری دوستی رہی۔ میں ذرا محتاط انداز سے ملتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، یہ ماحول اتنا آزاد نہیں کہ انسان جس وقت چاہے آزادانہ گھوم پھر لے۔ میں نے اپنی مشرقی روایتوں کا پورا احترام کیا۔ وہ کبھی بہت زیادہ جذباتی ہونے لگتا تو میں اس سے ملنا جلنا کم کر دیا کرتی تاکہ وہ میری یا اپنی کمزوریوں کے ریلے میں نہ بہہ سکے۔ 1 سال بعد اس کے رویے میں بالکل اچانک سرد مہری کھلنے لگی۔ میں تھوڑا سا چونکی تھی، مگر اس نے امتحان کا بہانہ بنا کر مجھے مطمئن کر دیا۔ مجھے بھی اپنے امتحان کی تیاری کرنا تھی۔ 2-2.5 مہینے ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ شاید یہی وہ وقفہ ہوگا جب اس نے اچانک اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا۔ ایک روز اس کی چھوٹی بہن شیریں کا فون آیا۔ کہنے لگی، باجی میں آپ کو ایک ایسی خبر سنا رہی ہوں جسے سن کر آپ کو یقیناً تکلیف پہنچے گی، مگر میں آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ سلمان بھائی نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی ہے، اب تک ہم سے بھی چھپایا ہوا ہے۔ کل رات بڑے بھائی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، تب ہمیں علم ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ آج ہم لوگوں نے تصدیق بھی کر لی ہے۔ میں نے بھیا کی ڈائری سے آپ کا فون نمبر چرایا ہے تاکہ آپ کو مطلع کر دوں۔ وہ اگر اب بھی آپ سے تعلقات رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں یہ خبر سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ پاپا نے کہا تھا کہ یہ لڑکا خود پسند ہے، اس سے نبھا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ گویا وہ مجھ سے زیادہ اسے سمجھ چکے تھے۔
شیری نے یہ خبر قسمیں کھا کر سنائی تھی، اس بنا پر یقین کیے بغیر چارہ نہیں تھا، مگر دل کسی بھی صورت یہ ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پاپا سے گاڑی مانگ کر سیدھی اس کے کالج پہنچی۔ وہاں سے خبر ملی کہ وہ کئی روز سے کالج نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں انتظار کروں۔ پاپا مجھے ہراساں اور دکھی دیکھ کر کچھ سمجھ چکے تھے، مگر شاید وہ خود میری زبان سے ہی سننا چاہتے تھے۔ کئی دن بے قراری میں گزر گئے۔ بالآخر اس کا فون آ گیا۔ میں نے کہا شکر ہے، تمہیں فرصت تو ملی، بیوی کیسی ہے؟ وہ بولا اچھا، تمہیں بھی خبر مل گئی؟ ٹھیک ہے یار، بس پھنس گیا تھا، میں سمجھا تھا کہ 1-2 روز کا کھیل ہے، وہ تو جان سے ہی چپک گئی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر مجھے اتنا تڑپائے گی۔ دن کو قرار آتا تھا اور نہ رات کو چین۔ امتحان بھی جیسے تیسے دیا۔ پاپا نے ایک دن بلا کر پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم پہلی جیسی نہیں رہی، سلمان بھی نظر نہیں آیا، کیا تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے؟ اب چھپانا بیکار تھا۔ میں نے بتا دیا کہ اس نے کسی نرس سے بیاہ کر لیا ہے۔ پاپا مسکرا دیے، بولے یہ تو ہونا تھا، تم خود کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ دنیا میں اچھے لڑکوں کا کال تو نہیں پڑ گیا ہے؟ مجھے تم لڑکیوں سے اسی بات سے چڑ ہے کہ کسی کو پسند کرنے کے بعد ان کی پالتو بلیاں سی بن جاتی ہیں۔ وہ پچکارے تو تم ہلاتی رہتی ہیں، وہ دھتکارے تو تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اس کے التفات کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ عورت کی اسی کمزوری سے تو مرد فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنی رفاقت کے لائق نہیں سمجھتا تو تمہیں بھی اسے دل سے فوری طور پر جھٹک دینا چاہیے۔ شاباش بیٹے، دل بڑا کرو اور دامن جھٹک کر آگے نکل جاؤ، پیچھے صرف گرد رہ جائے گی، تم خود گرد نہ بنو۔ یہ میرے پاپا کی مسیحائی تھی کہ میں نے چند ماہ میں ہی اپنے اس غم سے عارضی نجات حاصل کر لی۔ میری ایک سہیلی زلیخا کا بھائی اعجاز ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ذریعے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ اپنی بہن سے کہنے لگا، فوزیہ جیسی لڑکیاں میرا آئیڈیل ہیں، آپ اس سے میری دوستی کرا دیں۔ وہ سلمان جیسا خوبرو تو نہیں تھا، مگر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا مہذب لڑکا تھا۔ ہم دونوں نے غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ قبول کر لیا۔ میں یہ اعتراف کرتی چلوں کہ یہ دوستی میں نے سلمان کو بھلانے کے لیے کی تھی۔ عورت کسی ایک مرد سے دھوکہ کھانے کے بعد اپنی ذات کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچانے کی کوشش میں دوسرے قدم اٹھاتی ہے، ورنہ اپنی ذات کی توہین کا غم اس کی رگوں میں اندھیرا بن کر اترنے لگتا ہے۔ میں نے ایسے ہی خوف کا شکار ہو کر اعجاز کی کمپنی قبول کر لی۔ پاپا کہتے تھے کہ کچھ عرصے تک انسان کے اندر نہیں کی تکرار رہتی ہے اور بالآخر پہلی شخص کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ یہ اسٹیج آ جاتی اگر سلمان مجھے پھر سے اپنی ملکیت نہ سمجھنے لگتا۔ وہ ایک روز کالج آ گیا، مجھے کھوجتا ہوا کلاس روم میں آیا۔ ہم لوگ نوٹس بنا رہے تھے، پروفیسر صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ میں اعجاز سے باتیں کرتے ہوئے نوٹس اتار رہی تھی، مان آواز آئی، اے فوزی، کیا فارغ ہو؟ کچھ وقت مجھے دو گی؟ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، سلمان کھڑا تھا، ویسا ہی روشن اور چمکدار چہرہ لیے وہ سراپا اشتیاق بنا کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اوہ ہو، آپ ہیں، کیسے فرصت ملی آپ کو؟ وہ اسی اپنے پن سے بولا، بس یوں سمجھو کہ بڑی مشکل سے تمہارے لیے وقت نکال کر آیا ہوں۔ افروزہ ابھی جاب پر جاتی ہے، جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ جاب پر جاتی رہے گی، اس کی غیر حاضری میں تم سے ملنے کی راہ نکالتا رہوں گا۔ اعجاز نے غصے سے اسے دیکھا، وہ اس کی نگاہیں سمجھ کر بولا، یہ کون ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کون ہے؟ یہ میرا کلاس فیلو اعجاز ہے، اور اعجاز انہیں تو سارا کالج جانتا ہے، یہاں لڑکیوں کو بیوقوف بنانے اکثر آتے رہتے تھے، شادی کے بعد یہ شغل چھوڑ دیا ہے۔ سوری سلمان،
پروفیسر صاحب آنے والے ہیں، میں اپنی کلاس چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، میں باہر انتظار کیے لیتا ہوں، تم کلاس سے فارغ ہو کر آ جانا۔ میں نے کہا، آج مجھے اعجاز کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پریکٹیکل بکس مکمل کروانا ہے، پھر کبھی آنا۔ یہ کہہ کر میں بے نیازی سے کتابوں پر جھک گئی۔ وہ پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ اعجاز کہنے لگا، عجب آدمی ہے، اپنے نشے میں خود ہی چور لگتا ہے۔ میں نے کہا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ پاپا نے بھی بالکل یہی کہا تھا کہ یہ شخص وفادار نہیں ہوگا، اور ہماری جانب سے جواب ملے بغیر اس نے شادی بھی کر لی۔ اعجاز نے پوچھا، تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا؟ میں نے سچائی سے بتا دیا، ہاں ہوا تھا، اور اب بھی کبھی کبھی اپنی ذات کی توہین کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ اعجاز بجھ سا گیا، کہنے لگا، اچھا، اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر تمہارے سامنے آ جائے، روئے گڑ گڑائے، تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کچھ دیر سوچا، بولی، ایسے معاملے میں وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لمحے میں جذباتی ہو کر اسے برا بھلا کہہ رہی ہوں، مگر اعجاز، سچ بات یہ ہے کہ میں اسے ابھی پوری طرح بھلا نہیں پائی۔ ہمارے تعلقات دوستی اور رومانس کے ابتدائی دور میں تھے۔ ممکن ہے اور طوالت پکڑتے تو ایک دوسرے کی ذات کی خامیاں سامنے آ جاتی، مگر ابھی سب کچھ تر و تازہ نکھرا نکھرا سا تھا۔ خیر، اب ایسی باتیں مت کرو، دل چلتا ہے۔ اعجاز کہنے لگا، اس نے تمہاری توہین کی ہے، تمہیں اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جواب دیا، میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ ہنس کر بولا، تم نے دیکھا، تمہیں مجھ سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم چاہو تو یہ سزا اسے روزانہ دی جا سکتی ہے۔ اس پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے بارہا سزا دی۔ وہ نظر آتا تو میں پلٹ کر اعجاز کو آوازیں دینے لگتی۔ اس نے اپنے دوست فیاض کے ذریعے کہلا بھیجا کہ فوزیہ، خود کو مجھ سے علیحدہ مت سمجھے، میں نے شادی محض اس لیے کی تھی کہ میں عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ فوزیہ شادی کا معاملہ 4-5 سال کے لیے ملتوی رکھنا چاہتی تھی۔ میں پورے کردار کا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب تک وہ چاہتی میں انتظار کر لیتا۔ بے راہ روی سے بچنے کے لیے مجھے شادی کرنا پڑ گئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فوزیہ کو میں چھوڑ چکا ہوں، وہ میری محبت ہے۔ اس نے کہا تھا جب ہم تعلیم مکمل کر لیں گے اور میں جاب کر لوں گا تب وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ میں اس کی بات مان چکا ہوں، پھر وہ کیوں مجھ سے ملنے سے کترا رہی ہے؟ میں نے فیاض سے کہا، اسے کہہ دو میں کسی حال میں تمہاری دوسری وائف نہیں بنوں گی۔ اگر پہلی بیوی کو طلاق دے کر آؤ گے تب بھی میں تمہیں قبول نہیں کروں گی۔ پچھلے سال 16 اگست کی بات ہے، میں پاپا کا سر دبا رہی تھی۔ وہ کچھ تھکے تھکے سے تھے، شام کو کلب بھی نہیں گئے۔ ممی اپنی بہن سے ملنے حیدرآباد گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں چھوٹا بھائی عاطف اور میں تھے۔ ایک ملازم تھا، وہ بھی اس وقت سودا لینے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ اچانک کال بیل بجی۔ عاطف نے دروازہ کھول دیا، مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، فوزی، سلمان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور پاپا سے ملنا چاہتے ہیں۔ پاپا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھہریے پاپا، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں، آپ لیٹے رہیے۔ پاپا نے کہا، تم انہیں بتا دینا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور دیکھو جلدی چلتا کر دینا، ان کا تم سے ملنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ میں اندر داخل ہوئی۔ سلمان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے آگے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اس نے پستول نکال لیا۔ کہنے لگا، میں ان دونوں دوستوں کو یہ تماشا دکھانے لایا ہوں کہ وہ ہماری محبت کی ہمارے مرنے کے بعد گواہی دے سکیں۔ میں نے تمہارے پاپا کو بلایا تھا، ان کے سامنے خودکشی کرنے کا ارادہ تھا۔ چلو اچھا ہوا تم آ گئیں، اب ہم دونوں ایک ساتھ مریں گے۔ جمال، جاؤ پاپا کو بھی بلا لاؤ، وہ کیوں اس نظارے سے محروم رہیں۔ آپ اسے کوئی ڈرامہ یا افسانہ نہ سمجھیں، میں اپنی اکلوتی بچی کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ اس ساری کہانی میں حرف بحرف سچائی ہے۔ پاپا بھاگتے ہوئے آئے۔ سلمان نے بڑے اطمینان سے مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پستول کا رخ اپنے سامنے کیا ہوا تھا۔ پاپا چلائے، یہ کیا حماقت ہے سلمان؟ وہ شائستگی سے بولا،
پاپا یہ حماقت نہیں ہے، سچائی ہے۔ میں نے شادی ضرور کی تھی مگر وہ میری مجبوری تھی۔ فوزیہ میری محبت ہے، یہ کسی اور کے ساتھ گھومے پھرے یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ایسی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے، مگر میں اکیلا کیوں مروں؟ فوزیہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ میری رگوں میں پٹھان کی غیرت ہے، ہم اپنی عورت کو اپنی غیرت سمجھتے ہیں۔ پاپا پر لرزا سا طاری ہو گیا، وہ خون خرابے سے الرجک تھے۔ کہنے لگے، تم خود مرنا چاہتے ہو تو باہر جا کر خودکشی کر لو، فوزیہ کو چھوڑ دو، یہ ویسے ہی دہشت سے مر رہی ہے۔ پاپا کی آواز کا دکھ میرا کلیجہ چیر گیا۔ میں نے کہا، پاپا اگر یہ شخص میرے ساتھ مرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے یہ اپنے آپ کو گولی مارے پھر مجھے مار دے، مجھے ایسی موت منظور ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں اترا خون ہلکا ہونے لگا، چہرے پر مسکراہٹ کی نرمی کھل گئی۔ کہنے لگا، تم سمجھ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں اپنا وصیت نامہ لکھ کر اپنے وکیل دوست کو دے آیا ہوں، اور وہ بیان بھی جو میرے مرنے کے بعد چھپے گا۔ پاپا بولے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شادی تم نے خود کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، اور اب فوزیہ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا ساری عمر تمہارے نام کی یہ مالا جپتی رہے؟ وہ بولا، نہیں پاپا، یہ میری امانت تھی، آپ اسے مجھے لوٹا دیں، میں ابھی نکاح کر لوں گا، پہلی بیوی سے اجازت نامہ لے چکا ہوں، اس کے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مرد ہیں پاپا، مرد کی کچھ ایسی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں جو بعض اوقات غلط فیصلے کرا دیتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فوزیہ نے تعلیم مکمل ہونے کے لیے چند سال مانگے تھے۔ میرے خاندان میں لڑکوں کی میٹرک کے بعد ہی شادیاں ہو جاتی ہیں، میں سب سے لیٹ تھا، مجھے فوری شادی کرنا تھی، وہ کر لی۔ 6 سال تو کیا، میں فوزیہ کا 12 سال تک اب آسانی سے انتظار کر سکتا تھا، مگر اب یہ شادی سے مکر رہی ہے، اسے خراب نہ کرنے کے لیے میں نے شادی کی ہے، یہ میری قربانی کو ظلم سمجھ کر بھاگ رہی ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پاپا بیچارے اس عجیب و غریب مقدمے میں بری طرح سے پھنس گئے۔ عاطف مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ ملازم لوٹا نہیں تھا، میرے پاپا نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں فوزیہ سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، تم پہلی کو طلاق دے دینا۔ وہ بولا، آپ اس کی بات بیچ میں نہ لائیں، وہ بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ میری دوسری شادی سے بھی خوش ہے اور وہ خوش رہے گی، کبھی فوزیہ کو تنگ نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ مولوی بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور آپ بھی ہیں، ابھی اسی وقت اسی پستول کی موجودگی میں نکاح ہوگا، ورنہ قسم میں پیدا کرنے والے کی، فوزیہ کی اور میری لاش اس قالین پر تڑپتی دیکھیں گے۔ ہاں، پستول کے زور پر اسی وقت انہی لوگوں کی موجودگی میں سلمان سے میرا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تب ملازم نے کال بیل بجائی اور اس کے چند گھنٹوں بعد میری امی حیدرآباد سے آ گئیں۔ اسی رات پاپا پر دل کا دورہ پڑا۔ رخصتی کے لیے وہ لوگ طے کر گئے تھے کہ سلمان کے گھر والے آئیں گے اور دھوم دھام سے رخصتی ہوگی۔ پاپا اس معاملے میں بھی کچھ نہ بولے، مگر جب ممی کو ساری کتھا سنانے لگے تو بکھر گئے، دل پر ہاتھ رکھے لڑک گئے۔ کیسا بیاہ، کیسی رخصتی! پاپا کی جان کے آگے یہ سب باتیں بیکار تھیں۔ اسی وقت جناح اسپتال لے گئے، مہینہ بھر کارڈیو میں رہے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، مگر وہ ایسے گمسم سے ہو گئے کہ میرے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ٹیلی فون کر کے سلمان کو بلوایا اور کہنے لگے، اس کی رخصتی میری زندگی میں ہی ہو جائے تو اچھا ہے، مجھے اب اپنا اعتبار نہیں رہا۔ سلمان ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اس نے شادی کی تیاری اس انداز سے کی جیسے پہلی شادی ہو رہی ہو، اور بقول اس کی بہن کے، ہمارے لیے تو بھیا کی یہ پہلی شادی ہی ہے، ہم اپنے ارمان پورے کریں گے۔ ارمان سب نے پورے کیے، حتیٰ کہ اس کی بیوی افروز بھی اس میں شریک تھی۔ وہ پورے دنوں سے تھی، عجیب حلیہ بنا ہوا تھا، مگر اس بہانے اسے اپنی سسرال میں پہلی بار جانے کا موقع مل رہا تھا تو وہ کیوں گنواتی۔ اس نے سب سے گلنے ملنے کے لیے خدمت گزاری کو شعار بنایا، میرے آگے پیچھے گھومتی رہی، میرے پاپا کو اچھے پاپا کہہ کر لپٹ گئی، بولی، آپ فکر مت کریں، یہ میری بہن ہے، میں اپنی جان کی طرح پیاری رکھوں گی، میں اس کی خوشیوں میں حریص نہیں ہوں گی،
اس کی پوری خدمت کروں گی۔ خدمت تو اس نے کیا کرنا تھی، اس وقت پاپا بہل گئے تھے اور میں بھی سلمان کے جان دینے والے انداز سے سرشار ہو گئی تھی۔ بیچاری عورت بھی کتنی بھولی ہوتی ہے، جھوٹے کھلونے سے بھی خود کو بہلا لیتی ہے۔ میں جو عام حالات میں مر کر بھی اس سے شادی نہ کرتی، اس کے جنون کے آگے جھک کر اس کی محبت میں چور ہو گئی۔ کئی ماہ یہ نشہ رہا، پورے پاکستان میں گھومتے رہے۔ 3 مہینے جنت میں گزار کر جب نارمل زندگی کے جہنم میں اترے تو حقائق منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ رشتوں کی باریکیاں اور ان سے نبھا ہر لمحہ سینے کو آری سے چیننے لگا۔ یہ رات افروز کی، وہ رات میری، یہ چیز افروز کی مجھے بعد میں ملے گی۔ اب افروز کو بھی گھمانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہنی مون نہیں منایا تھا۔ اس کا بیٹا چھوٹا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے اپنے طور پر ان حقیقتوں کو قبول کرنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ میں محبت میں شعر کا تصور بھی حرام سمجھنے والی لڑکی تھی، اور یہاں تو ہر شے کا بٹوارا ہوا جا رہا تھا۔ میں کیا کرتی، کس ڈگر پر چلتی؟ سلمان نے ہم دونوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہا، جس کے لیے شعر کا جگر ہونا چاہیے تھا، جو مجھ میں قطعی نہیں تھا۔ الگ الگ فلیٹ دلائے، اخراجات بڑھ گئے، وہ ابھی ہاؤس جاب پر تھا۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی، BA کر لیتی تو کہیں دل بہلانے کے لیے ملازمتی کر لیتی۔ پاپا کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتی تھی، فون پر انہیں اپنے بے حد خوش ہونے کی جھوٹی سچی کہانی سناتی رہتی تھی۔ اگر یہ کہتی کہ میرا ہر پل آنسوؤں کو روکتے رہنے کی کوشش میں کٹ رہا ہے تو وہ ڈھہ جاتے، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دل پر دوسرا حملہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ مہینے میں 1 آدھ دفعہ ملنے جاتی تھی، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ جب تک ان کے سامنے رہتی خوب چہکتی رہتی، سلمان کے اچھے رویے کے قصے کھڑ کھڑ کر سناتی اور وہ خوش ہو کر کہتے، ہاں بھائی، بعض مردوں کو واقعی 2 عورتوں کو بیک وقت خوش رکھنے کا فن آتا ہے۔ چلو تم خوش رہتی ہو، میرے لیے یہ بات آکسیجن کی طرح ہے۔ ایک روز یہ آکسیجن سلنڈر بھی ختم ہو گیا۔ میری طبیعت خراب تھی، بلکہ بہت خراب تھی۔ میں چاہتی تھی سلمان میرے پاس رک جائیں۔ میں ماں بننے والی تھی، بچے کی پیدائش میں 2 ماہ باقی تھے۔ اکیلے رہنے سے خوف آنے لگا تھا۔ میرے روکنے کی ضد پر وہ زچ ہو کر بولے، فوزیہ، تم حقیقت کو قبول کر لو۔ تم جس حالت میں ہو وہ میرے لیے باعث مسرت صحیح، مگر میری رات دن کی محنت کی تھکن نہیں اتار سکتی۔ مجھے کچھ ریلیکسیشن چاہیے۔ جانے تم میری بنیادی ضرورت کے معاملے میں اتنی سخت مہر اور بے خبر کیوں بن جاتی ہو؟ بہرحال میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، آج مجھے جانے دو، اگلے 2 روز تمہارے ساتھ گزار لوں گا۔ میں اڑ گئی، بولی، آج نہیں رکو گے تو پھر کبھی مت آنا۔ وہ اسی لہجے میں بولا، فوزیہ، تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو کیونکہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اعجاز کو تم نے قبول کر ہی لیا تھا۔ واقعی مجھے تمہارے ساتھ جبر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاؤ، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ تم سمجھوتے نہیں کر سکتی، میں خود کو بدل نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کو ذہنی کچوکے دینے سے کیا حاصل؟ اپنے گھر والوں کو بلا لینا اور میری طرف سے طلاق ہے، باقی باتیں بزرگوں کے سامنے طے کر لینا۔ خدا حافظ۔ اس عجیب و غریب آدمی کا ہر کام نرالا تھا۔ محبت کی تو وہ نرالے انداز میں، پہلی شادی کی تو اس کی منطق بھی میں نہیں سمجھ سکی، مجھ سے شادی کی، اس میں بھی ہر انداز نرالا اور نہ سمجھ میں آنے والا تھا، اور اب طلاق جو دے گیا تو وہ بھی اتنے رسان سے کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رکشا پکڑا، روتی دھوتی سسرال گئی۔ اپنے گھر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ خبر پاپا کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ دوسرے جھٹکے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی بات مجھے میرے سسرال والوں نے بتائی کہ اس طلاق کا کسی سے ذکر تک مت کرو، کل اس نالائق کو بلا کر بات کریں گے اور تم یہیں ہمارے ساتھ رہو۔ اب ایسا اندھیر بھی نہیں مچا ہے کہ وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے۔ مگر یہ اندھیر بعد میں اور کھپ ہو گیا۔ سلمان نے اب تک جو فیصلے کیے تھے ان پر پوری طرح قائم رہا تھا، چاہے ان کا انجام کچھ بھی ہو۔ اس نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ یہ افروز کو قبول نہیں کر سکی ہے۔
میں دو عورتوں کو اس صورت میں رکھ سکتا ہوں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ افروز اسے قبول کر چکی ہے، مگر یہ اس کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں اسے طلاق دینے پر مجبور ہوں۔ میری ساس نے جوتا اٹھا لیا۔ سلمان نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، 100 جوتے مارے مگر ایک ہی بار کھانے کی تکلیف ہوگی نا؟ آپ کی بات مانوں گا تو روز جوتے کون کھائے گا؟ فوزیہ کو اپنے پاس رکھیں۔ ساس اماں کہنے لگی، اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تو مر جائے گا۔ وہ بولا، انہیں مت بتائیے، اگر اسے اپنے باپ کی جان پیاری ہے تو یہیں رہے، یہ خبر نہ سنائے۔ مگر میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اس کی اولاد میری ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اس واقعے کو 4 سال ہو گئے، میری بچی 3.5 سال کی ہو گئی۔ سسرال میں رہتی ہوں، کسی کو پتہ نہیں کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ پاپا سے اسی طرح ملنے جاتی ہوں، دکھی لمحات میں جی چاہتا ہے کہ انہیں بتا دوں، مگر جانتی ہوں کہ وہ یہ جھٹکا سہ نہیں سکیں گے۔ پاپا جب تک سلامت ہیں میں ان اجنبیوں میں اپنوں کی طرح رہوں گی۔ اپنوں میں لوٹنے میں پاپا کا مہربان وجود قائل ہے، مگر پاپا کے بعد اپنا ہوگا کون؟ ان کا زندہ رہنا ضروری ہے، چاہے مجھے ساری عمر ان اجنبی رشتوں میں رہنا پڑے۔ تیسری کہانی، جس کا عنوان ہے تدبیر یا تقدیر۔ آج سعدیہ کی ایک پرانی سہیلی نجمی اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ اسے طارق روڈ پر شاپنگ کرتے ہوئے اچانک مل گئی۔ اس وقت میں بھی سعدیہ کے ہمراہ تھا۔ متین سینٹر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ نجمی کو میں نے بھی پہچان لیا تھا، ایک زمانے میں اس سے میری تھوڑی سی دوستی رہی تھی۔ سعدیہ اور نجمی دونوں اسکول میں پڑھا کرتی تھیں اور دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، اس لیے ایک ساتھ اسکول جاتی تھیں۔ اس وقت میرے پاس میرے بڑے بھائی کا اسکوٹر ہوا کرتا تھا، میں ان دونوں کا پیچھا کرتا ہوا اپنے کالج جاتا تھا۔ سعدیہ دبلی پتلی اور بے رونق سے چہرے والی لڑکی تھی اور نجمی کا شمار بلا شبہ خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میں اسی کے لیے خوار ہوتا تھا۔ پھر ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ سعدیہ چپکے مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میٹرک کے بعد نجمی کی شادی کا سلسلہ چل پڑا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، پیغام آنے لگے۔ نجمی نے مجھ سے تذکرہ کیا، بھلا میں BA کا ایک طالب علم اس وقت شادی کا تصور بھی کیسے کر سکتا تھا؟ خاموشی سے راستہ بدل لیا۔ نجمی کی شادی ہو گئی، میرا کسی اور طرف جھکاؤ ہو گیا۔ سعدیہ بھی مجھ سے ملتی رہی، اس نے میری خاطر اپنی زندگی کے 5 برس ضائع کیے، اچھے رشتے ٹھکرائے۔ یہ سب کارروائی اس نے چپکے کی اور بالآخر مجھے بقول اس کے حاصل کر لیا۔ نجمی سے پھر کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ ان 12 برسوں بعد اچانک وہ میرے سامنے آ گئی تو میں بھی بوکھلا گیا اور وہ بھی نروس سی ہو گئی، مگر سعدیہ نے موقع کی نزاکت سنبھال لی اور خوش دلی سے بولی، ارے نجمی، تو کہاں چھپ گئی تھی؟ یہ میرا میاں ہے، وہی مجنوں جو ہر لڑکی کے پیچھے موٹر سائیکل لے کر پھرا کرتا تھا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہیں یاد ہے ماجد، یہ میری سہیلی نجمی ہے۔ نجمی نے دزدیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اپنی ذہنی کیفیت پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ وہ بھی سنبھل گئی۔ ان 12 سالوں میں اس کا حسن خاصا ماند پڑ چکا تھا، جبکہ سعدیہ پہلے سے کہیں زیادہ نکھر گئی تھی، اور انصاف سے کہا جائے تو وہ اس وقت نجمی سے کہیں زیادہ تر و تازہ اور دل فریب لگ رہی تھی۔ میں نے نجمی کو ہیلو کہا۔ وہ مسکرا کر بولی، میرا خیال ہے ماجد مجھے ابھی تک پہچانے نہیں۔ میں ہنس پڑا، بولا، نجمی بی بی، مردوں کو ایسے نازک موقعوں پر اپنی دلی کیفیت چھپا لینی چاہیے، ورنہ بیویاں گھر جا کر گن گن کے خر نظر کا حساب لیتی ہیں۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم وہی نجمی ہو نا جس نے مدتوں مجھے خوار کرایا اور پھر آرام سے کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ نجمی کی آنکھوں میں ستارے سے جھلملا گئے۔ عورت کے لیے یہ بات بڑی مسرت انگیز ہوتی ہے کہ اس کے چاہنے والوں کے جذبات ابھی تک وہی ہیں، ماہوں سال انہیں دھندلا نہیں سکے ہیں۔ سعدیہ نے زندگی سے بھرپور کہا لگایا، کہنے لگی، آپ کی خواری کا کیا کہنا نجمی؟ جب بھی کوئی پرانی سہیلی ملتی ہے یہی رٹا رٹایا جملہ دہرا دیتے ہیں، تم گھر چلو نا، پھر باتیں ہوں گی۔ نجمی مسکرا کر بولی،
پھر کبھی آؤں گی، میرے میاں کو آج فلائٹ پر جانا ہے، کچھ جلدی میں ہوں۔ دونوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کا پتہ لیا۔ اگلے ہی دن شام کو نجمی آ گئی۔ ہم نے ماضی کے قصے دہراتے ہوئے ہنستے بولتے اکٹھے چائے پی۔ نجمی نے سعدیہ سے پوچھا، اچھا یہ بتا کہ ان سے تیرا بیاہ ہو کیسے گیا؟ میں نے بوکھلا کر سعدیہ کو دیکھا۔ وہ بڑی سکون سے بولی، بھائی عشق میں جو سچا ہو وہ بازی جیت جاتا ہے۔ نجمی کہنے لگی، نہیں سعدیہ، جیتنے کی یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جس لمحے دو نوجوان دل محبت کی تال پر ایک ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں وہ عموماً سچے ہوتے ہیں، مگر ان میں جیت کتنوں کا نصیب بنتی ہے، شاید 100 میں سے 5 یا 10 کا۔ سعدیہ بولی، نہیں نجمی، در حقیقت ہم لوگ بے غرض ہو کر محبت نہیں کرتے۔ میں نے محبت میں سے غرض کا عنصر نکال پھینکا تھا۔ سوچا تھا چاہے ماجد مجھے کچھ دے یا نہ دے، میں اس سے محبت کیے جاؤں گی۔ نجمی بولی، ایسا تو اکثر لڑکیاں سوچتی ہیں، پھر وہ سب اپنے محبوبوں کو کیوں نہیں پا لیتی؟ سعدیہ بولی، اکثر ایسا نہیں سوچتی، ان میں سے کون ایسا سوچتی ہے کہ چاہے یہ شادی کرے یا نہ کرے میں اسے چاہے جاؤں گی، جو یہ کہے گا بلا شرط مانے جاؤں گی؟ بولو، ایسا کون سی لڑکی سوچ یا کر سکتی ہے؟ نجمی اور میں ایک دم چونک اٹھے۔ سعدیہ نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ نجمی بولی، سعدیہ دیکھو، لڑکی شادی کے لیے ہی تو یہ ساری تگ و دو کرتی ہے کہ اس کے دل پر جس کا قبضہ ہے وہی ساری عمر قابض رہے۔ یہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے شادی کے علاوہ اور کون سا بندھن ہے؟ بولو۔ سعدیہ بولی، نہیں، میرے نزدیک ایسی محبت لالچ ہے جو شادی کے لیے کی جاتی ہے۔ محبت کرنے میں شرط ورط نہیں ہوتی۔ محبوب چاہے شادی کرے یا نہ کرے، اسے چاہے جاؤ۔ دیکھ لو، میں نے ایسا کیا اور ماجد کو جیت لیا۔ نجمی نے کہا، سعدیہ، اسے اپنی قسمت کہہ لو، ورنہ ایسی بازی میں عورت بہت ہی بری طرح ہارتی ہے۔ اگر تم نے اتنے اندھے پن سے محبت کی تو یقین مانو یہ تقدیر ہی تھی جس نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ سعدیہ ہنس کر بولی، جی نہیں، تقدیر نے اس معاملے میں میرا اتنا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے ماجد کو جیتنے کے لیے تدبیر سے کام لیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے جوا کھیلا تھا، مگر کھلی آنکھوں سے، اور جیت گئی۔ نجمی کو شاید اس کا غرور اچھا نہ لگا، بولی، کسی کو پا لینا جیت نہیں ہوتی، وقتی جیت کہہ سکتی ہو، مگر کم سے کم مرد کے معاملے میں یہ جیت نہیں کہلاتی۔ اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ایسی جیت پل بھر میں ہار میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سو تمہیں لفظ جیت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میں نے ماجد کو پا لیا۔ سعدیہ کہنے لگی، کیا کسی کو پا لینا جیت نہیں ہوتی؟ نجمی سنجیدگی سے بولی، میں نے کہا نا سعدیہ کہ اپنے پسندیدہ مرد کو پا لینا وقتی جیت سمجھ لو، جس میں وقت کا تعین بھی شامل نہیں ہوتا۔ وقتی جیت کا یہ عرصہ 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے اور چند سال بھی۔ مرد تمہیں آسائشیں بھی دیتا رہے، ساتھ بھی رہے، مگر اس کا دل کسی وقت بھی کسی دوسری عورت کے لیے دھڑکنا شروع کر سکتا ہے۔ کیوں ماجد صاحب؟ میں جو دلچسپی سے ان 2 عورتوں کی بحث سن رہا تھا ایک دم چونک اٹھا۔ سعدیہ اور نجمی دونوں جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ سعدیہ کی نظروں میں اعتماد کی چمک تھی۔ وہ ان 12 سالوں میں یقین و اعتماد کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جب وہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا ایمان بن گیا تھا کہ میں اسی کا ہوں، اسی کا تھا اور اسی کا رہوں گا۔ اس نے قربانیاں دے کر مجھے جیت لیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی سعدیہ مجھ پر کتنا اعتبار کرتی ہے۔ شادی سے پہلے میں نے ایک دفعہ مذاق میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے بیاہ کروں گا جو کسی بھی شرط کے بغیر میرے ساتھ سال بھر تک رہ سکے۔ سعدیہ اس وقت محض میری دوست تھی۔ ایک اچھے گھر کی خوبصورت لڑکی ہونے کے ناطے اسے ایک سے ایک اچھا لڑکا مل سکتا تھا، مگر اس دیوانی نے خدا معلوم مجھ میں کون سی ایسی خوبی دیکھ لی کہ میرے ہی نام پر مٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اس کی ساری ضدیں مان لی جاتی تھیں۔ اس نے جب میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کے گھر میں ادھم مچ گیا۔ بھائیوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، ماں نے خودکشی سے ڈرانے کا حربہ آزمایا، مگر وہ ضدی گھر بار چھوڑ کر میری پناہ میں آ گئی۔ شروع میں بہت جھنجھلایا کیونکہ یہ بات میں نے محض اسے ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ قصہ مختصر،
میں نے اس پر خاصے ستم کیے مگر وہ ثابت قدمی سے اپنے فیصلے پر قائم رہی اور جیت گئی۔ مجھے اس سے شادی کرنا پڑی۔ میرے گھر والے جو میری آوارہ گردی سے عاجز آ چکے تھے اس خبر سے مطمئن ہو گئے کہ چلو کہیں تو ٹھکانے لگا۔ سعدیہ سے شادی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ میرے گھر پر، میرے دل پر اور خود مجھ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے میرا مزاج سمجھ لیا اور میرے ساتھ نبھا کرنا آ گیا۔ جب کسی عورت کو مرد کا مزاج سمجھ میں آ جائے اور وہ نبھا کرنے لگے تو سمجھ لیتی ہے کہ وہ اس کے قبضے میں چلا گیا، اور بظاہر میں نے سعدیہ کا قبضہ قبول کر لیا تھا۔ میری ماں کہا کرتی تھی تجھے سعدیہ جیسی لڑکی ہی سنبھال سکتی تھی۔ 2 بیٹے پیدا ہو گئے تو سعدیہ کے اعتماد میں اور پختگی آ گئی۔ وہ کبھی کبھی ہنس کر کہتی تھی میں نے تمہاری محبت میں ایک جوا کھیلا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ میں جیت گئی۔ آج اگر نجمی مجھ سے یہ سوال نہ کرتی تو میں کبھی یہ نہ سوچتا کہ سعدیہ کی اس جیت کے بعد زندگی میں تقدیر نے مجھے بھی ایک آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان دونوں عورتوں کو میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ سعدیہ جس نے اتنی قربانی کے بعد مجھے جیون بھر کا بندھن میں باندھ لیا تھا وہ مجھے جیت گئی یا ہار گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ میرا ایک بڑا بھائی سیف تھا۔ وہ مجھ سے بےحد گہری محبت کرتا تھا۔ ہم کل 5 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد خاصے مصائب جھیلنے پڑے مگر ان سب پر ماں نے اپنی دانش مندی سے قابو پا لیا۔ اس نے ایک چالاکی یہ بھی کی کہ ہم سب بھائیوں میں مقابلے کا جذبہ بیدار کر دیا۔ اگر بلال کے نمبر مجھ سے زیادہ آتے تو میرے اندر یہ لگن پیدا ہو جاتی کہ اگلے امتحان میں مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ سیف سب سے بڑا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی سرپرستی بھی کی۔ BSc کے بعد اس نے جاب کر لی تھی۔ کچھ عرصہ جاب کے بعد وہ امریکہ چلا گیا۔ 15 سال تک اس نے خوب کمایا، ہمیں بھی بھیجا، خود بھی جائیداد بنائی اور وہیں ایک لڑکی سے شادی کر کے گھر بسا لیا۔ اس کی شادی کے کوئی 2 برس بعد میری شادی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار ہم سے ملنے بھی آیا۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں سمیت پورے پاکستان کی جی بھر کے سیر کی۔ سیف کا بزنس وہاں خوب جم گیا تھا، اچھی کمائی ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا ماجد اگر تو وہاں میرے ساتھ ہوتا تو دونوں بھائی مل کر سونے کا گھر تعمیر کر لیتے۔ اس وقت میں اپنی جاب کے نشے میں تھا، نیا نیا بیاہ ہوا تھا، زیادہ مسائل بھی نہیں تھے، اس لیے بات ٹال دی۔ مگر چند برس بعد جب پیسے کی اہمیت کا شدت سے احساس ہوا تو بھائی کو خط لکھا کہ آپ مجھے بلا لیں، یہاں پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، جب تک بے ایمانیاں نہ کرو بات ہی نہیں بنتی۔ سیف نے جواب دیا میں پاکستان آ رہا ہوں، وہاں تفصیلی بات کریں گے۔ اس خط کے 2 ماہ بعد سیف پاکستان آ گیا۔ کہنے لگا ماجد میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ تم وہاں میرے ساتھ ہوتے۔ وہاں تنہا زندگی گزارنے کے بعد مجھے اپنے حقیقی رشتوں کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ شفیق، اخلاق اور بلال تینوں خود غرض ہیں، وہ مجھے خط تک نہیں بھیجتے۔ یاد کیا کرتے ہوں گے؟ صرف تم ہو جس کے ملنے کے لیے خود میرا دل بھی تڑپتا ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا پر مصیبت یہ ہے کہ تمہاری وائف کو فوری طور پر نہیں لے جا سکتا۔ ایک طویل مدت تک تمہیں بیوی بچوں سے دور رہنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا سیف بھائی آپ کو معلوم ہے سعدیہ نے کن حالات میں مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کے گھر والے اس سے ملتے نہیں، تینوں بھائیوں کا مزاج بھی آپ سمجھتے ہیں۔ وہ سعدیہ کو کبھی ساتھ نہیں رکھیں گے۔ پھر بتائیے میں اسے طویل مدت تک کہاں اور کس کے پاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ سیف سوچتا رہا، پھر بولا ایک ہی طریقہ ہے جس سے تم اور تمہاری بیوی دونوں میرے ہمراہ جا سکتے ہو۔ میں نے بے صبری سے پوچھا آپ بتائیے، اگر قابل عمل ہوا تو میں ہر صورت میں عمل کروں گا۔ سیف کہنے لگا دیکھو میاں، پہلے تم وہاں جاؤ گے، پھر وہاں کی شہریت حاصل کرو گے، پھر تم بیوی کو بلاؤ گے۔ یہ عرصہ کم و بیش 3-4 سال پر محیط ہے۔ اس کا شارٹ کٹ صرف یہ ہے کہ سعدیہ میری بیوی کی حیثیت سے اور تم سمن کے شوہر کی حیثیت سے امریکہ چلو۔ میں کچھ سمجھا نہیں، منہ پھاڑ کر احمقوں کی طرح بھائی کو دیکھنے لگا۔ بھائی بولا نیرے کھمڑ ہو یار، بھائی یہ خالی پیپر ورک ہوگا، میں سمن کو طلاق نامہ لکھ دیتا ہوں اور تم سعدیہ کے طلاق کے کاغذات بنا لو۔
عدت پوری ہونے کے بعد ہم دونوں 2 نکاح نامے بنا لیں گے۔ سمن کو تمہاری بیوی کی حیثیت دے دی جائے گی اور سعدیہ کا نام میرے کاغذات میں بیوی کی حیثیت سے آ جائے گا۔ یوں بآسانی سعدیہ اور تمہیں ہمارے حوالوں سے امریکہ کی شہریت خود بخود مل جائے گی۔ یہ سارا کام محض کاغذات پر ہی ہوگا۔ در حقیقت سعدیہ تمہاری اور سمن میری ہی بیوی رہے گی۔ بولو کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں نے سیف بھائی کی اس عجیب و غریب تجویز پر ہر پہلو سے سوچا۔ شرعی طور پر اس میں کئی حکم موجود تھے، مگر سیف بھائی نے کہا کہ جب تمہیں امریکہ کی شہریت مل جائے تو دوبارہ اپنی اپنی بیویوں کو طلاق لکھ کر ہم قانونی طور پر انہیں حاصل کر لیں گے۔ یہ کوئی پریشان کن بات نہیں، شرط یہ ہے کہ قاضی کارروائی ہم دونوں مردوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ بیویوں کو صرف اس حد تک اعتماد میں لیا جائے گا کہ وہ پوری بات نہ سمجھ سکیں، صرف یہ سمجھیں کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے کچھ جعلی قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں جن میں ان کے کاغذات کی اور ان کے دستخط کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، میری بیوی سعدیہ مجھ پر بلا کا اعتبار کرتی ہے۔ اس نے ان کاغذات پر یہ پوچھے بغیر کہ کس نوعیت کے ہیں فٹافٹ دستخط کرتی ہے۔ سمن کو اس کے شوہر نے اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ فراغ دل عورت تھی، اپنے میاں کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئی۔ سیف نے امریکہ جا کر کاغذات تیار کروائے۔ 3 ماہ کا عرصہ میں نے امریکہ بھائی کے پاس گزارا۔ وہاں کورٹ میں سمن اور میری شادی کے کاغذات تیار ہوئے۔ سیف سے سعدیہ کے نکاح کے کاغذات میں پہلے ہی بنا لایا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان سب کاغذی کارروائیوں میں عمل کا کوئی دخل نہ ہوگا، ہماری بیویاں ہماری ہی رہیں گی۔ یہ شیطانی چرخہ ہم نے صرف امریکی شہریت اختیار کرنے کے لیے چلایا تھا، جس میں ایک عارضی اور بے ضرر سی جدائی کے بعد ہم دونوں دوبارہ اپنی اپنی بیویوں کو اپنا لیں گے۔ ان تمام کارروائیوں سے نمٹنے کے بعد میں پاکستان آ گیا۔ سعدیہ کو خوشخبری سنائی کہ عنقریب ہمیں امریکہ کی شہریت مل جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ خوشی خوشی وہاں جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ یہاں تک تو سارا معاملہ صحیح جا رہا تھا کہ ایک صبح اچانک سمن کی ٹرنک کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ صرف بیمار ہیں، اگر ہو سکے تو آپ فوراً آ جائیں۔ میرا اتنی جلدی وہاں جانا ممکن نہیں تھا، مگر سیف کی بیماری نے پریشان کر دیا۔ سعدیہ بھی سر ہو گئی کہ میں بھی چلوں گی۔ کسی نہ کسی طرح اسے روکا، خالہ کے گھر اسے چھوڑ کر پہلی فلائٹ پکڑی۔ وہاں گیا تو قدرت نے میرے لیے ایک نئی بساط بچھا رکھی تھی۔ سیف ان 3-4 ماہ میں کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال میں داخل تھا، مجھ سے ملا تو رو پڑا، کہنے لگا ماجد یار، سوچا کچھ تھا مگر باری قسمت کسی انوکھی چال چل گئی ہے۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ زندگی کے 15-20 سال سیف نے جد و جہد میں گزارے تھے، اور جب ذرا آرام کے دن آئے تو پتہ چلا زندگی کا چراغ ہی بجھنے کو ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے دیر کر دی، چند ماہ کی زندگی رہ گئی ہے، جو چاہے کر لوں۔ میں نے سوچا کہ سعدیہ کو طلاق دے دوں، ایسا نہ ہو وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ میں نے طلاق کے کاغذات بنوا لیے ہیں۔ یہ فیصلہ جلدی کرنا تھا، اس لیے تمہیں بلوا لیا کہ اب پھڈے بازیوں کا وقت نہیں رہا۔ تم اس سے چوری چوری پھر نکاح کر لینا۔ رہ گئی سمن، یار مجھے اس کی جوانی پر اور اپنے دونوں بچوں پر ترس آتا ہے۔ یہ پاکستان نہیں جا پائے گی، نہ بچوں کو وہاں بھیجے گی۔ میں تمہیں اس کے معاملے میں مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جانتا ہوں کہ سعدیہ سوکن برداشت نہیں کر سکے گی۔ سارا معاملہ الجھ گیا ہے، ذرا سوچ سمجھ لینا۔ میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر کے تمہیں ان کا گارجین مقرر کر رہا ہوں۔ سمن کا فیصلہ تم خود کرو گے۔ اگر وہ میری بیوہ کی حیثیت سے رہنا چاہے گی تو مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ میں اسے پیپر پر طلاق دے چکا ہوں، قانونی طور پر وہ میری بیوی نہیں رہی ہے، اس لیے اس کی کفالت بھی تمہارے ہی سپرد کرنا پڑے گی۔ یار جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، ہم تو دنیا اور اس کے سارے بکھیڑے چھوڑ چلے۔ سیف میرا بھائی، جس نے زندگی کے ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا، مجھے دنیا میں قدم قدم چلنا سکھایا، مجھے ایک مسئلے میں الجھا کر موت کی نیند جاگ سویا، جس کا حل نہ میرے پاس تھا اور نہ سمن کے۔ ڈاکٹروں نے اسے چند ماہ زندہ رہنے کی گارنٹی دی تھی، مگر وہ 15 دن میں ہی ہمارے ساتھ چھوڑ گیا۔ میں امریکہ ہی میں تھا،
سمن کے شوہر کی حیثیت سے میں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ مرنے والی کی یہ خواہش تھی کہ طلاق کا فیصلہ سمن کے پوچھنے کے بعد اس کی رضا کے مطابق کیا جائے۔ سمن جو قانونی طور پر میری بیوی تھی، اپنے حقیقی شوہر کے جنازے میں خیر بن کر شریک ہوئی، مگر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس سے اس معاملے پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان 3-4 ماہ میں اسے ذہنی طور پر تیار کر کے اپنی شادی کے کاغذی بندھنوں سے آزاد کر دوں گا، مگر سیف نے 15 ہی روز میں دنیا سے چلے جانے کی ٹھانی اور ایک رات اچانک ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ بتائیے، میں اسے نازک موڑ پر سمن کی دلجوئی کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ سمن کی خواہش پر سیف کو وہیں دفن کیا گیا۔ والدہ کو فوری اطلاع نہ دی، وہ دل کی مریضہ تھیں، اس سانحے کو شاید فوری طور پر قبول نہ کر پاتی۔ دوسرے تینوں بھائیوں کو فون پر اطلاع دے دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میت پاکستان لاؤ گے تو والدہ کو ذہنی دھچکا پہنچے گا، بہتر یہی ہے کہ وہیں دفن کر دیا جائے، بعد میں والدہ کو مناسب موقع پر اس سانحے سے آگاہ کر دیں گے۔ یہ تھی وہ کتھا جس کا ذرا برابر سعدیہ کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے بتانا چاہتا ہوں۔ نجمی اور سعدیہ بڑے جوش و خروش سے اپنے اپنے طور پر یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی کو پا لینا محبت ہوتی ہے یا ہار۔ نجمی کا موقف یہ ہے کہ کسی کو پا لینا جیت نہیں کہلاتی، کہ جانے آنے والا کون سا پل اس احساس کو شکست میں تبدیل کر دے۔ سعدیہ کے نزدیک شدید قربانیوں کے بعد کسی کو پا لینا، اور وہ بھی اس صورت میں جب مقابلہ سخت ہو، جیت کہلاتا ہے۔ وہ دونوں مجھ سے اس مسئلے پر میرا موقف جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ سعدیہ کو یہ کیسے بتاؤں کہ سیف کے مرنے کے بعد اس سوگوار اندھیرے اپارٹمنٹ میں وہ کمزور لمحات سمن اور مجھ پر حاوی ہو گئے تھے۔ جب سیف یہ فیصلہ ہم دونوں پر چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہیے یا نہیں، میں نے سمن کو تسلی دینے اور اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کے رخسار چھوئے تھے، اسے سیکورٹی کا احساس دلانے کے لیے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے تھے، مگر اس لمحے وہ محض عورت بن گئی اور میں صرف مرد۔ مگر سعدیہ سمجھتی ہے کہ وہ میری چہیتی اکلوتی بیوی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں سال میں چند ماہ امریکہ محض اس لیے جاتا ہوں کہ میں نے وہاں بھی اپنا بزنس سیٹ کر لیا ہے۔ سیف کے بچوں کی خاطر میں سیف کے بزنس کی وہاں دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے گارجین کی حیثیت سے میرا ان کے پاس چند ماہ گزارنا ناگزیر ہے۔ اگر میں اسے حقیقت بتا دوں تو اس کا یہ احساس تفاخر کہ وہ مجھے پا چکی ہے چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ یقین کی اس منزل پر ہے جہاں انسانی ذہن کسی بھی تلخ حقیقت کو قبول کرنے سے قطعی طور پر قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے شاید مجھے ساری عمر سمن اور اپنا رشتہ چھپانا پڑے گا کہ وہ اب تک بظاہر قانونی طور پر میری بیوی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعدیہ کو مطمئن اور آسودہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ اعتماد اور یقین سلامت رہے کہ وہ مکمل طور پر مجھے جیت چکی ہے، لہٰذا میں سعدیہ کی تائید کرنے پر مجبور ہوں۔